नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जितने लोग हमें देख रहे हैं दुनिया भर में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोपेनहेगन टीवी के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है परदेसी कहानियाँ। और इसमें आपने देखा पिछली किस्त में भी हम डेनमार्क में बसने वाले जो फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि वो कैसे यहाँ पे आए, उन्होंने क्या मुश्किलात का सामना किया, उन्होंने कैसे हमारे लिए ये राहें हमवार की कि आने वाली नस्लें और हम जैसे लोग आसानी से अब डेनमार्क में रह रहे हैं। आज जिस शख्सियत को मैं आपसे मिलवाऊँगा, जिसकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे, परखेंगे, उन गोशों के बारे में जिनके बारे में शायद उनके अपने दोस्त भी सही तरह से नहीं जानते। तो वो शख्सियत ऐसी हैं कि अवाइल में डेनमार्क में आए और उनकी खिदमत इस तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने स्पेशली अपनी इस्लामिक और अपने पाकिस्तानी कल्चर के लिए यहाँ पे अदारे कायम किए। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनाए। उन्होंने यहाँ पे एक सहाफ़ती किरदार भी अदा किया। उन्होंने तंज़ीम के नाम से एक जो है वो रिसाले का इजरा भी किया। इसके अलावा वो एक इस्लामी तंज़ीम के बानी भी हैं और उनके बानियों के अलावा उसके मुतअद्दिद बार जो है वो सदर इलेक्ट हो चुके हैं। अभी क्योंकि वो उम्र के इस हिस्से में है कि अगर हम उनको बूढ़ा कहें तो वो महसूस नहीं बल्कि हमें खुद महसूस होता है वो हमसे ज़्यादा जवान हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो जो है, जो यहाँ पे हमारे सीनियर क्लब है, उसके बड़े एक्टिव मेंबर हैं, जवान होकर भी। तो आज मैं उनको जो है खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में, हम बहुत कुछ जानेंगे। आज मेरे मेहमान हैं ख्वाजा तारिक अस्करी साहब, इनके साथ गपशप का सिलसिला चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम शुक्रिया। हाँ साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? मेरे अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत करम है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हाँ साहब, आज हम आपकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ पहलुओं के हवाले से ऐसा जानना चाहेंगे कि जो शायद बहुत ही करीबी लोग जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं एक रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाएँ। आपका बचपन से लेके अब अभी तक की जितनी ज़िंदगी आपने गुज़ारी, उसका तमाम यादों का जो है एक मजमूआ जिसको याददाश्त कह सकते हैं, वो आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला सवाल अमूमन यही होता है कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? मेरी पैदाइश 1947 में पाकिस्तान से 6 माह बड़ा हूँ मैं। हुँ, तो मेरी पैदाइश आगरा में हुई। हुँ। मेरे वालिदैन वहाँ मुकीम थे। आगरा में? अच्छा, हिंदुस्तान हमारा में। हमारा खानदान तजारत पेशा है हुँ, और वो दुनिया के हर हिस्से में मतलब है काम करते रहे। मेरे वालिद साहब जो हैं पहले कलकत्ता में थे हुँ। और वहाँ से फिर वो आगरा आ गए, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और तकसीम बरसगीर के वक्त फिर पाकिस्तान आ गए और उस रावलपिंडी में मुकीम रहे। बुनियादी तौर पे कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है उससे हुँ, आने के बाद इस इलाके में हमारा हमारा जो क़याम था, मेरे वालिद साहब का, मेरे दादा का, अपर दादा का, वो हुँ, चकवा इलाके में था। उससे हुँ। पेशतर मुख्तलिफ जगहों पे आबाद रहे। तो ये आगरा से जब आपने हिजरत की, आपकी आपकी उस वक़्त कितनी उम्र थी उस जब पाकिस्तान की पार्टीशन में जब आप पाकिस्तान पहुँचे तो? 6 माह बड़ा हूँ पाकिस्तान से। 6 माह पड़े हैं पाकिस्तान से। सही। तो अपने वालिदैन के जैसे आपने बताया कि वो शुरू से ही कारोबार के सिलसिले से मुंसलिक थे। तो किस चीज़ का कारोबार था आप लोगों का? मुख्तलिफ वो क्योंकि बेसिकली वो कारोबारी लोग थे, हुँ, हुँ। तो जगह पे जो कारोबार चलता था वो करते थे, ठीक, ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते थे वो। ट्रेडिंग मुझे करते। मुझे ये बताइए कि हाजी साहब आपके कितने बहन-भाई हैं, थे? क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो? बहन भाई मेरे माशाल्लाह 4 और हैं, 3 बहनें हैं, 1 भाई है अच्छा। और सब हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कौन-सा नंबर है? मैं मेरा वै हाजी साहब आपकी आवाज़ नहीं आई, अगर दोबारा रिपीट कर दीजिए तो। मैं मेरा पहला नंबर है। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े होने के नाते ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं हाजा साहब।
تو ویسے آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ کس کے قریب ہیں؟ غالب نے کہا ہے نا، خر باشد برادر بزرگ نہ باشد۔ واہ واہ تو اپنے اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ کس کے قریب رہے حاجی صاحب آپ؟ میں سب کے قریب ہوں، جو مجھے قریب سمجھتا ہے، جو نہیں سمجھتا میں تو سب کے قریب ہوں۔ اچھا حضرت صاحب، ویسے بچپن میں بڑے ایک پیارا سا ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے، تو کوئی آپ کو بچپن میں، پہلے تو یہ بتائیے، آپ کو کسی عرفی نام سے پکارا جاتا تھا؟ نہیں، ہمارے گھر میں یہ رواج نہیں تھا۔ رواج نہیں تھا تو حاجی صاحب آپ یہ بتائیے کہ بچپن کا کوئی ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کو یاد ہو بہن بھائیوں کے حوالے سے، دوستوں میں؟ سارے واقعی ہیں، بچپن تو مجھ پہ آئے ہی نہیں ہے واقعی۔ کوئی کوئی ایک جو یادگار ہو۔ شرارتی واقعہ کوئی، میں بڑا شرارتی اور سخت طبیعت کا بندہ تھا۔ ہوں، اب مجھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور مار کٹائی میں بھی میرا بڑا حصہ ہوتا تھا۔ کیا کسی کو مارا ہے آپ نے؟ بہت سو کو مارا ہے، ایک کو کیا مارا ہے؟ تو مجھے یاد، ارے جس محلے میں ہم رہتے تھے اس میں اکثر امرتسر سے آئے ہوئے لوگ تھے، جنہیں ہم ہوں، اب کیا بھی کہتے ہیں۔ ہوں، دوست بڑی بڑی تھی اور لڑائی جھگڑا بھی بڑا تھا۔ تو ہوں، وہ اس وقت کی ایک یادگار اب میرے میں رہ گئی ہے کہ میں میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوں، اچھا لیکن یہ ہے کہ مطلب اب وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا ہے، بس وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ۔ تو وہاں ایک لڑکا تھا بب، اس کو بب کہتے تھے، ہوں، اس جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا کافی ہوا تو میرے ہاتھ میں سلیٹ تھی۔ سلیٹیں ہوں، ہاں ہاں، اب لکھی ہے میں نے بھی سلیٹے چاک کے ساتھ۔ چاروں طرف لکڑی لگی ہوتی ہے، ہوں، تو جو میرے ہاتھ میں سلیٹ تھی اس کی ایک سائڈ پہ لکڑی نہیں تھی، اچھا پھر اس کے ساتھ لگی وہ، اور وہ اوہ، تو زخم ہو گیا۔ ہوں، اس کی دادی لے کے آئی گھر ہمارے، میرے والد صاحب کے پاس۔ ہوں، اس سارے علاقے میں جہاں ہم رہتے تھے شروع میں، میرے والد صاحب کے پاس موٹر سائیکل تھی ایک، موٹر سائیکل بھی تھی وہ آرمی والی۔ ہوں، تو جب وہ آتا تھا نا، تو اس کی آواز سے محلے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی آ گیا۔ تو اس کی دادی آ گئی گھر ہمارے، اور اس نے میرے والد سے کہا، وہ محمد صدیق ویخ تیرے منڈے نے کی میرے پوترے دا حال۔ انہوں نے دیکھا تو والد صاحب نے بیلٹ نکال لی اپنی، ہوں، ہمیشہ مجھے بیلٹ سے ہی مارتے تھے، تو پھر اس بڑی کا مطلب اس دن کافی خدمت خاطر ہوئی آپ کی؟ مار پڑی۔ لیکن یہ ہوا کہ سمجھ آ گئی کہ یار یہ سلیٹ مارنے غلط ہے، تھپڑ شپڑ مار۔ ایک حسن، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس، آپ کے والد صاحب کے پاس موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، میں نے ویسے آپ کو دیکھا ہے بڑے آبزرو کرتا رہتا ہوں میں آپ کو نا، کیونکہ آپ ایک میری ٹیڈ مارک پہ پسندیدہ شخصیت ہے۔ آپ ایک گاڑی کو بہت لائک کرتے ہیں، ایک گاڑی، اسپیشلی ایک گاڑی کی تصویر آپ نے کبھی اپنی آئی ڈی پہ لگائی ہوتی ہے، کبھی آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اسپیشل کامنٹس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں۔ اس گاڑی کی کیا داستان ہے؟ اصل میں ایک قدیم اور اینٹیک چیزیں پسند کرتا ہوں، ہوں، اور پھر میں مطلب ہے میری وہ محبت چیزوں سے اس طرح، ہوں، کتابیں ہیں، انٹیک لوگ ہیں، انٹیک گاڑیاں ہیں، انٹیک برتن ہیں۔ یہ ابھی میں اس دن لے کے آیا ہوں، اس کو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، یہ آپ نے ہوں، حل کیا ہے؟ نہیں، اس میں تیل پڑتا ہے، اور یہ لیمپ ٹائپ تھوڑی سی بتی جو پاکستان میں کہتے تھے کسی گاؤں میں استعمال ہوتی تھی، اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ تو یہ دیا نہیں ہے، یہ یہ دیا نہیں ہے؟ سٹوب ہے۔ ہوں، یہ یورپ سے جاتا تھا، بعد میں پاکستان میں بنا، یہ اٹلی کا بنا ہوا ہے۔ یہ اچھا چھوٹا، اچھا، اور یہ بڑے، اس میں وہ مٹی کا تیل ڈالتے تھے اور ادھر سے چلاتے، اس پہ کھانا پکاتے تھے اور چائے اور یہ وہ۔ ہوں، میں جاتا ہوں یہاں مارکیٹ میں، جو اس دن وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ تو بہرحال ہوں، یہ چیزیں اور اچھی چیزیں، نہیں وہ خوبصورت گاڑی کی کیا داستان تھی؟ وہ اس پہ ساتھ اٹیچمنٹ ہے آپ کی کوئی؟ گاڑی ہے۔ وہ گاڑی میں ادھر ہی آ رہا ہوں، ہوں، اصل میرا تعلق داستان گو گرانے سے ہے، تو میں ہوں، بات لمبی ذرا کرتا ہوں۔
تو وہ اینٹیک گاڑیاں جتنی بھی ہیں نا مجھے پسند ہے، لیکن مجھے اس گاڑی کا نام ہے مارس مائنر، اور مارس مائنر سے میرا ایک خاص پیار ہے. وہ میرے بچپن میں میرے والد صاحب کے پاس تھی وہ. اچھا. جب انہوں نے موٹر سائیکل کے بعد وہ گاڑی لی، اور اس کے بعد ایک اور 2-3 گاڑیاں رہی ان کو، لیکن وہ بہت مجھے میرے دل میں تھی. اور ایک دفعہ میں وہ بھی آپ کو واقعہ سنا دوں. میرے والد صاحب دوپہر کو گھر آتے تھے، گرمی ہوتی تھی، اس اے سی نہیں تھے، ڈی سی ہوتے تھے، اے سی نہیں ہوتے تھے. گھر آ کے وہ آرام کرتے تھے، تو ان کا کمرہ تھا، تو وہ آ کے تکیے کے نیچے چابی رکھ دیتے اور 2 گھنٹے 2.5 سوتے. پھر شام کی ہمارے گھر چائے بنتی ہے، شروع سے رواج. تو میں نے ایک دن چابی نکالی، وہ دیکھتا رہتا تھا گاڑی، تو گاڑی باہر کھڑی ہوتی تھی، تو میں نے اسٹارٹ ہو گئی اور اسے لے کے میں چل پڑا. وہ گرمیوں کی دوپہر تھی اور کافی تیز دھوپ تھی، اور وہ اللہ بھلا کرے آپ کا کہ میں نے اسٹارٹ کی، وہ چل پڑی. سڑکیں سنسان تھی، ویران تھی، اور میں لیتا ہوا امری روڈ سے لیاقت باغ کے پل سے گزرتا ہوا صدر پہنچا. جب صدر پہنچا ہوں تو گاڑی جو ہے نا اس طرح سے کانپنے لگ پڑی. نے مجھے کہا وہ دیکھو اس کا پہیہ اتر رہا ہے. میں اسی دوران آپ کو ناظرین پتہ چلوں کہ ہمارے حاجی شفیق صاحب، وہ بھی بڑی پیاری شخصیت ہیں. حاجی شفیق صاحب وہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیارے انسان کو انوائٹ کیا ہے. اللہ خواجہ طارق صاحب کو صحت کاملہ اور لمبی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اور انہوں نے بہت سے کامنٹس کیے ہیں، ہم ساتھ میں شامل کریں گے انشاءاللہ. تو اچھا، آپ گاڑی لے کے نکل گئے. تو گاڑی میں نے روکی تو اس کا جو پہیہ تھا نا ایک، وہ کر رہا تھا اس طرح. بعد میں پتا چلا کہ وہ گاڑی پنچر ہوگی. اس زمانے میں اتنی گاڑیاں بھی نہیں تھی راول پنڈی میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اتنی چیزیں تھیں، اور وہ اس کو کہیں سے پنچر لگوایا تو اس نے اس کے ویل ٹائٹ نہیں کیے. وہ والد صاحب وہ چلا کے اس کو گھر لائے. وہاں سے پھر میں نے لی اور صدر آیا، اور اس درمیان چل چل کے نا اس کے وہ جو رم ہے بڑا خطرناک. تو میں نے گاڑی وہیں چھوڑی، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب کا پتا تھا اور بیلٹ بھی یاد تھی. اچھا. تو میں غائب ہو گیا. گاڑی وہیں چھوڑ کے آپ غائب ہو گئے؟ ہاں، وہ بہت پیارے زمانے تھے. گاڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں آپ کوئی اپنا بیگ بھی رکھ جائیں کہیں تو کوئی نہیں اٹھائے گا. کیا اخلاقی قدریں تھی پاکستان کی. الحمدللہ. گاڑیوں کو تالے لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لے جاتے ہیں. وہ شام کو اب اٹھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے میرے چچا کو اٹھایا، ملازم کو، اس کا وہ دیکھو وہی لے گیا ہوگا، انہیں پتا تھا. وہ ڈھونڈتے، اور پھر انہیں پتا تھا میرا ٹھکانہ صدر ہے. گاڑی تو انہوں نے قابو کر لی. اب میری تلاش شروع ہوئی، وہ کدھر گیا. بہرحال 2 دن بعد انہوں نے ڈھونڈ لیا میں کہاں ہوں. اور یہاں پر ایک ہوتے ہیں ان کے، وہ کزن ہے، میرے دوست ہیں، وہ میں ان کے گھر تھا. اچھا. تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. وہ مارس مائنر پسند ہے. اور پھر میں نے اب جا کے مارس مائنر ایک ڈھانچہ خریدا 5-6 سال پہلے. یہاں پہ ڈنمارک میں؟ نہیں، پاکستان میں. اچھا. اب تو بالکل مارس مائنر نہیں ملتی آپ کو گاڑی. آج 5-10 سال پہلے تک گاڑی چلتی ہوئی مل جاتی تھی یا کوئی خراب حالت میں. اب تو بالکل ہے ہی نہیں، عجیب حالات ہیں، اور بڑی سستی تھی. تو 12 لوگ بھی میرے ساتھ ایک بڑا تماشا ہوا، وہ بات کی بات ہے، کس وقت کریں گے. تو میں نے پھر جو میرا ایڈوائزر تھا، وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، دوست ہے، اس کی اپنی پوری ورکشاپ ہے. 8-10 بندے اس کی ورکشاپ میں کام کرتے ہیں. تو میں نے یہاں سے لگایا. وہ گاڑی نہ مل سکی ہمیں کسی وجہ سے. تو اس نے کہا چھوڑو جی، ہم اپنی لیتے ہیں، بناتے ہیں. پھر میں گیا تو ہمیں ایک ڈھانچہ مل گیا 1.5 لاکھ روپے کا. اس
کو لے کے ہم نے سارا کام کروایا، اس کا انجن فٹ کروایا، سارا مطلب گاڑی کو تیار کروایا. اب وہ گاڑی میرے پاس ہے اور میں اسے چلاتا ہوں پاکستان میں. اچھا ہے زبردست. یہ محبت تھی آپ کی اس گاڑی کے ساتھ کہ آپ نے اس کے ڈھانچے سے دوبارہ گاڑی بنوائی. زبردست. میری والد صاحب اس مار کے بدلے میں محبت تھی کہ میں ان کی نشانیوں کو قائم رکھنا ہائے چاہتا ہائے ہوں. ہائے کیا بات ہے حضرت صاحب، یہ بہت خوبصورت بات کی ہے. اس گاڑی سے نہیں، اس گاڑی میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو یادیں اور محبت تھی، آپ اس لیے اسے پسند کرتے. کیا بات ہے حضرت صاحب. اسکول میں بھی آپ کو شرارتی تھے، ماسٹر سے بھی کبھی مارشل پڑی، اسکول سے بھاگے؟ اسکول کا زمانہ کیسا تھا اور کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں اکٹھا کر دوں ذرا کویشچن. میں لکھا آدمی نہیں ہوں جی، میں تو بس وہاں جا کے لگ جاتی تھی، بس یہی کام کرتا رہوں. تو باقی مار کا وہ بتا دیتا ہوں کہ میں کینٹ پبلک اسکول میں پڑھتا تھا. وہ 6ویں 7ویں 8ویں تک وہاں پڑھا ہوں میں، اور وہ انگلش میڈیم. تو کیونکہ ہمیں پڑھائی سے تو کبھی دلچسپی نہیں رہی، نالائق لوگ تھے. تو میں اور بریگیڈیئر شوکت قادر کا سنا ہوگا آپ نے، وہ بہت بڑے تحقیق کار ہیں. انہوں نے اسامہ پہ بھی کتاب لکھی ہے. وہ میرے کلاس فیلو تھے. اور ایک لڑکا تھا حنیف لاہور کا. ہم کلاس اور ایک لڑکے کے گھر چلے گئے اور اس ماں سے پوچھا، اس کا نام ذوالفقار ہے، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اسکول میں. تو ہم نے اسکول سے ہیڈ ماسٹر نے بھیجا ہے، وہ تو ہے نہیں. تو اس کی ماں دورہ پڑا، وہ وہیں گر گئی. دوسرے دن اسکول آئے تو انہوں نے بتایا 3 بندے اور وہ 3 ماسکیٹرز حامی ہوتے تھے جو غائب ہوتے تھے. میڈیم اسکول میں بڑی کم مار پڑتی اور ہم تینوں کو بڑی مار پڑی اس سے. یعنی جہاں بھی گئے داستہ چھوڑ آئے. اس کے بعد ہمیں اسکول سے نکال دیا گیا تینوں کو. سیریسلی؟ اور جی، جتنے پنڈی کے انگلش میڈیم اسکول تھے ان کو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ملک محمد حسین صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت نیک انسان تھے. لیکن انہوں نے سب اسکولوں کو لکھ دیا کہ ان میں سے کسی کو داخلہ نہیں دینا آپ نے. اور ہم مطلب اب 8ویں سے 9ویں میں جانے والے تھے. تو بریگیڈیئر جو اب بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے، اب بھی بڑی اچھی پوسٹ پہ، بڑا اچھا بھائی ہے، میرا دوست ہے. وہ تو داخلہ مل گیا کیونکہ اس کا ایک چچا جرنیل تھا، ڈاکٹر عبد القادر، سر عبد القادر جو مخزن کے ایڈیٹر تھے، ان کا پوتا تھا وہ. اچھا. اور لیڈی عبد القادر کا پوتا تھا. اسے تو داخلہ. میں تو غریب گھر سے ہوں، غریب آدمی ہوں، تو مجھے کام ملتا. اور پھر والد صاحب سخت آدمی تھے. وہ حنیف تو چلا گیا لاہور، اور لاہور سے تھا. اب میں کدھر جاؤں؟ تو والد صاحب گئے سینٹ میریز میں، پنڈی میں بہترین ادارہ ہے وہ. تو میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر سے ملے، فادر مولر سے، اور اسے اپنا بتایا کہ میں فلاں اسکول کا پڑھا ہوں، فلاں فادر کے پاس پڑھا تھا، فلاں کے پاس پڑھا تھا، تو میرے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے. اس نے داخلہ دے دیا. چلے زبردست. لیکن اس کے بعد میری طبیعت میں کچھ شاید بلوغت آ گئی. پھر آپ یعنی کہ اس اسکول سے جو ہے وہ میٹرک کر کے ہی نکلے؟ جی ہاں، میٹرک کیا اور فرسٹ ڈویژن میں کیا. اچھا ماشاءاللہ. تو پاکستان میں پھر آپ کی آخری جو ہے اسکول یا یونیورسٹی یا کیا کہتے ہیں کالج، وہ آخری کون سا تھا ادارہ جس سے آپ فارغ التحصیل ہوئے اور کون سی ڈگری لی؟ میں نے بی اے کیا ہے، اور اصل میں اس وقت کچھ سمت مقرر نہیں تھی زندگی کی. اور کیونکہ وہ حاجی صاحب، لیکن آپ کے زمانے کا بی اے بھی تو بڑا ایک تھا نا، ایک اس زمانے میں نے سنا ہے، کیونکہ میرے والدین کے بارے میں جب میں ان سے پوچھتا تھا تو اس زمانے کے اندر تو بی اے بہت قدیم نہیں، آپ سمجھیں.
چلے پھر اس بات کو چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی جاب بھی کیا آپ نے یا کوئی والد کے ساتھ بزنس میں حصہ ہاتھ بٹایا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا نزدیک اگر آپ آ جائیں. میں کوئی جاب نہیں کی، ہوں شوق تھا. اور یہ شوق اسی طرح مطلب کوئی ہم پہاڑ کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ہوں کوئی ہمت یا تعین اس طرح نہیں ہے. اور ہوں مطلب اتنی دلچسپی نہیں، ان کو یہ تھا پڑھ جائیں، ہوں اچھی تعلیم دی، اچھی خوراک دی، اچھا لباس دیا الحمدللہ. مطلب میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اور الحمدللہ. والدہ کا احسان مند ہوں کہ مطلب ہمارے علاقے اور ہماری حیثیت کے لوگوں میں انہوں نے ہمیں بہت اچھا رکھا، بہت اچھا پالا ہمیں. وہ زبردست. کیا ہے کہ وہ سمت نہیں متعین ہو سکی. اب میں سوچتا ہوں تو اب لیٹ ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے مطلب ہے مجھے کسی ایسے ملاقات ہوئی جیسے اب آپ نے اس پہ لے آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کل میں بھی یہ پروگرام کرنا شروع کر. ایک ہوں بات مطلب وہ ہوں شوق بن جاتا ہے نا. تو ریڈیو میں وہاں دوست تھے تو ریڈیو لے گئے، تو ریڈیو پہ پروگرام کرنا شروع کر دیا. ہوں. وہاں 10 روپے فی پروگرام کے ملتے تھے. اچھا. اور میں شجاعت ہاشمی کو گھر سے لیتا تھا ہوں اور پیدل ہم ریڈیو اسٹیشن کم از کم کچھ 6 کلومیٹر جاتے تھے، راولپنڈی ریڈیو اسٹیشن. راول پنڈی، اور ہوں واپس بھی آتے تھے. ہوں. تو مطلب وہ شجاعت سے میری 50 سال بعد ملاقات ہوئی لاہور میں. یہ 10 روپے آپ کو جو ملتے تھے وہ ایک پروگرام کے ملتے تھے؟ کام کے وہ جو ہوتا تھا. اور تو 10 پہلا پروگرام آپ نے کیا کیا ریڈیو کے اوپر؟ وہ بیسیکلی پنجابی اور پٹھواری میں پروگرام ہوتے تھے. اردو تھے چند ایک، مطلب میں صداکاری جسے کہتے ہیں نا، یا کوئی اور چیز ہے وہ اس میں. تو وہ اس میں شامل ہوئے، چاہے آپ 10 منٹ یا گھنٹہ، 10 روپے آپ کو ملیں گے. اور وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے تھے الحمدللہ. اب میں یہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، پیسوں کا کبھی زندگی میں مسئلہ ہی نہیں رہا الحمدللہ. الحمدللہ. کبھی زندگی میں میرے ساتھ پیسوں کا مسئلہ نہیں رہا. تو پھر غازی صاحب اگر پیسوں کا مسئلہ نہیں رہا تو اپنے وطن کو چھوڑ کے ڈنمارک میں آنے کا ارادہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی ہنسیں گے، دوسرے بھی ہنسیں گے. ہاں ضرور، ہم سننا چاہیں گے. نہیں میں بتانا نہیں چاہوں گا اس وقت. اصل میں میرے ایک دوست ہیں امین خان، اور سخت بیمار ہیں، یہاں ہوتے ہیں. ان سے اللہ ان کو صحت دے. بڑے عرصے سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی، کورونا کی وجہ سے ملنے نہیں دے رہے. تو انہوں نے پش اپ کیا مجھے، تو اس لیے وہ پاکستان میں آپ کے دوست سے پہلے پنڈی کے سے؟ جی ہاں، پاکستان سے. تو وہ زبردستی انہوں نے مجھے ادھر کھینچا. میرا کوئی ارادہ، کیونکہ میرا کوئی رشتہ دار باہر نہیں ہے، اور پاسپورٹ سن 64 سے بنا ہوا ہے. وہ بھی ایک دوست میرا سیٹ فیلو تھا کالج میں، اس نے زبردستی بنوا کے دیا. اس وقت پاسپورٹ نہیں بنتے تھے، بڑا مشکل کام تھا. ایک کوشچن سامنے آیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے چلیں اپنے دوست نے فورس کیا تو آپ آ گئے، کیونکہ کوشچن بھی ہم ساتھ میں لے لیں گے. انہوں نے کہا کبھی آپ کو کبھی ریگریٹ ہوا ہے کہ افسوس ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا؟ کبھی کبھی ہوا ہے، کبھی کبھی ہوا ہے. کیونکہ میں آگے مکمل کر لیتا. میری خواہش تھی کہ میں وکالت کے پیشے میں جاتا. صحیح ہے. ہر صاحب کب جو ہے کس سن کے اندر آپ ڈنمارک میں آئے اور کس وایا آپ کسی یورپ کے پہلے کسی اور ملک میں آئے پھر یہاں پہ آئے، یا ڈائریکٹ فلائٹ تھی، یا کیا کیسے اور کس سن میں؟ سیدھا 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 ڈنمارک. کون سے سن تھا؟ یہ تو نہ پوچھے، اس سے عمر پتہ چل جاتا. ہم نے آپ کی تعریف بداش نہیں، ڈنمارک آنے کی تعریف پوچھی ہے. وہ اس طرح تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی بیکار وقت نہیں گزارا، سوائے یہ 10 سال گزر رہے ہیں. 10 سال ہے نا، اب یہ بیکار ہیں بس، کچھ بھی نہیں. نہیں تو میں نے جب بھی یا اسکول میں تھا، اسکول 10ویں کے بعد یا کالج اور یا جتنا عرصہ رہا، میں کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں. زمانے میں پاکستان میں کرنسی کا کاروبار نہیں تھا، ہوتا ہی نہیں تھا نا. ہم اس زمانے میں 2 دوست کرنسی کا کاروبار کرتے تھے. اوکے.
پھر میں نے مختلف محکموں میں سپلائی کا کام کیا، اور آپ کو حیرت تو نہیں ہوگی لیکن میری عمر کا کوئی بندہ اور اس زمانے میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ادا کرتا ہوگا، میں 16 سال کی عمر سے انکم ٹیکس ادا کرتا تھا، واو واو اور امیزنگ. سے میں اپنی پڑھائی کا اور کتابوں کا خرچہ منا کرتا تھا. زبردست. میرے پاس وہ سارے کاغذات اور سارے انکم ٹیکس آفیسر کے فیصلے یہاں موجود ہیں. یہ میں ویسے نہیں بڑھ نہیں مار رہا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن آپ 70s میں تقریباً 70 کے اوائل میں یا 60s کے آخر میں یہاں پہ پہنچ گئے ڈنمارک میں؟ 70s کے شروع میں گئے شروع ہیں. میں آپ پہنچ گئے 70s کے شروع میں آپ یہاں پہ آ گئے ڈنمارک میں. ہاں صاحب، جب یہاں پہ اترے آپ کا ایک دوست تھا امین جس نے آپ کو فورس کیا، تو وہی آپ کو لینے آیا، اسی کی طرف گئے یا کوئی اور؟ نہیں، میں اترا میونخ. اچھا، میونخ. اور میونخ اس نے ہمیں اسٹیشن پہ اتارا بندے نے. لودھی صاحب تھے، وہ انگلینڈ جا رہے تھے. کار میں ہم آئے تھے 5 بندے، جن میں سے 4 بندے ڈنمارک آنا تھا. ان میں سے اللہ زندگی دے گلزار صاحب مناج القرآن کے بڑے ایکٹیو ممبر، گلزار صاحب ٹھیک ہے. ایک وہ میرے ساتھ تھے. ایک ان کا بھانجا تھا یا رشتہ دار، وہ لڑکا فوت. ایک کوئی ریٹائر صوبیدار صاحب تھے، وہ ڈن سے چلے گئے. وہاں جب اس نے اتارا تو اللہ کی شان، میں تو بہت اللہ کا مشکور ہوں. اترتا ہی جاؤں تو سامنے ایک میرا واقف کھڑا ہے میونخ میں. تو میں نے اسے کہا دورانی تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے جب تو پچھلی دفعہ مجھے کابل ملا تھا نا پچھلے سال، تو میں پھر اب ادھر آ گیا ہوں، میونخ ہوتا ہوں. کہتا ہے تم کدھر؟ مجھے دیکھ کے پریشان ہو گیا. اس نے کہا تجھے تو ضرورت نہیں زندگی کے، میرے الحمدللہ حالات پتہ تھے. میں نے کہا یار بس وہ ایک دوست ہے اس نے، اور ہم نے کہا چلو پاسپورٹ پڑا ہوا ہے سن 64 سے بڑھ کے، اس کو استعمال کریں. کہنے لگا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا یار میں نے ڈنمارک جانا ہے. پھر اس طرح رات کو 12:30 بجے ٹرین جاتی ہے، پہلے آؤ میونخ سے کوپن ہیگن. جا، اور اس میں اور لڑکے بھی جا رہے ہیں جن کو ویزے ملے ہیں ڈنمارک سے. آؤ پہلے تمہیں کھانا کھلاؤں، تم پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہو، اور 12:30 بجے ٹرین پہ بٹھا دوں گا. اور ایسے ہی ہوا. اور جب ٹرین آ گئی یہاں اترے ہیں کوپن ہیگن سینٹرل اسٹیشن پہ آپ پہنچ گئے. تو وہاں ان میں ایک لڑکا تھا، وہ جیلم کے کسی پولیس والے کا بیٹا تھا، وہ بعد میں واپس چلا گیا. کیا نام تھا اس کا؟ نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ 10-20 سال پرانی بات ہے یہ. تو وہ مجھے لے کے ایسٹ گیٹ آ گیا، اور بھی ایک 2 مطلب الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جن لوگوں سے بات چیت ہو پھر وہ چلتی رہتی ہے. تو اس نے کہا مطلب رات ساری سفر کر کے پہنچے تھے، صبح پہنچے. اس کا بھوک لگی، آؤ یار ادھر کھانا کھائیں. یہ 50 سال پرانی بات ہے تقریباً. اچھا آپ حساب میں بہت اچھے ہیں. چلے آگے چلتے. وہ ایک جدھر وہ کیری ہوم نہیں بنا تھا ایک زمانے میں ریسٹورنٹ پر، پتا ہے وہاں پر ایک چائنیز گرل ہوتی تھی. اچھا. وہاں پر وہ ایک مچھلی اور تھوڑی سی دال اور چاول 10 پلیٹ دیتے تھے. 10 کراؤن کی؟ یا کیا زمانے تھے. اوکے. وہ پلیٹ کھائی، اس کے بعد اسٹیشن پہ آ گئے. اچھا ایک کویسچن، آپ کے پاس اپنی کرنسی تھی کہ کراؤنز یا کوئی اس طرح کے جیب میں پیسے تھے؟ میرے پاس الحمدللہ بہت پیسے تھے. بس ٹھیک ہے، آگے چل رہے. تو وہاں مجھے پتا چلا کہ اگر آپ نے اپنا بندہ ڈھونڈنا ہے تو یا تو یہ اسٹیشن کے پوسٹ آفس کے باہر کھڑے رہیں یا ٹیولی چلے جائیں. اچھا.
اور اگر وہاں بھی نہ نظر آئے تو اندر ٹورنا کلب ہے ایک ڈانس والا، ادھر چلے جائیں۔ اچھا ہر نہیں شریف اتنے آدمی پاپولر تھے وہ؟ ناچتا نہیں وہ نہیں، مطلب ہے جو ہاں سسٹم ہوں نوجوان ہوں چلے نوجوان ابھی بھی ہے آپ سے ہی۔ وہیں پہ مجھے میرے 2 پنڈی کے محلے والے بندے ملے، ہوں، اچھا وہاں پہ آلریڈی پنڈی والے موجود تھے ٹیولی کے سامنے یا اسٹیشن کے بعد؟ اسٹیشن کے پاس۔ اچھا اسٹیشن کے پاس۔ ایک کا نام ہے صلاح الدین، وہ زندہ ہے الحمدللہ، اور وہ براؤن سائے کے قریب کہیں، اور ایک کا نام تھا تجمل۔ یہ تجمل کلیم کے سیالکوٹ کے؟ نہیں نہیں نہیں، اچھا وہ پنڈی کے، سوری۔ وہ صلاح الدین اور تجمل پنڈی میں گوانڈی تھے، اور میرے نزدیک مجھے جانتے تھے ہم، میں کیونکہ میرا روز شام ان کی سڑک سے گزر ہوتا تھا، تو سلام دعا تھی، نوجوان تھے۔ تجمل کو وہ 1.5-2 سال ہو گئے، بہت ہو گیا، وہ اس داخل ہوتے جائیں گیس ورک پائے سے، تو پہلی کیوسک ہوتی تھی، بڑی مدت رہی ہے وہ کیوسک، وہ تجمل۔ اچھا اس نے میرا خیال ہے یہاں آ کے کوئی اور کام کیا، پھر وہی ساری عمر کیوسک کی ہے، وہ فوت۔ مجھے بہت عرصے بعد پتا چلا فوت ہو گیا۔ ان دونوں ہمیں وہ امین خان نہیں ملے، انہوں نے کہا یار اب کدھر جانا ہے، چلو ہم بھی ادھر ہاسٹل ہے ادھر رہتے ہیں، تو تم بھی چلو آئی رات گزارو پھر دیکھیں گے۔ ہاسٹل اوزم میں ایک یوتھ ہاسٹل تھا اس زمانے میں، تو ابھی بھی ہے ویسے وہ برون سائی کے اندر؟ وہ والا نہیں، وہ اب کچھ اور بن گیا ہے، وہ بالکل فریڈرکسن وائے پہ ہے، اس پہ تو ہم وہاں رہے۔ اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، 10 کراؤن وہاں بیڈ کا کرایہ تھا، اور صبح بھی تھا، ناشتہ بھی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کام پہ چلے گئے، میں پھرتا رہا، میرے پاس اس کا ایڈریس تھا، امین کا؟ امین خان۔ میں ادھر گیا ہوں، وہ کسی نے کہا ابھی نہیں جانا، شام کو جانا، لوگ اس وقت کام پہ ہوتے ہیں۔ یہ نہر جو ہے نا، نیرو برو والی نیرو، ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی گلی میں تھا۔ میں نے بیل دی، ایک نوجوان سا لڑکا نکلا، جسے دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ وہ پاکستان میں امین خان کے ساتھ آیا تھا، اور ایک رات میرے گھر میں رہے تھے وہ۔ اچھا وہ آپ کو جانتا تھا پاکستان میں؟ اوکے، میرا خیال تھا جانتا تھا، لیکن جب میں نے اسے سلام دعا کی تو اس نے کہا جی، میں نے کہا امین خان آپ کے پاس رہتے ہیں؟ کہتے نہیں جی ہمارے پاس نہیں رہتے۔ میں نے کہا کوئی ان کا ایڈریس ہے؟ ان کا جی مجھے نہیں پتا۔ اس نے دروازہ بند۔ اوکے، تو میں سوچنے لگ پڑا یار یہ لڑکا رات میرے پاس رہ کے آیا ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے، صبح ان کو میں نے ناشتہ کرایا زبردست اور چھوڑا ہے، یہ آئے ہیں یورپ میں آ کے پہچان نہیں رہا؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہو سکتا ہے انسان کی وہ آنکھیں نہ صحیح ہوں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اپنا ہم وطن تو تھا نا؟ ہو سکتا ہے۔ اس کا نام ہے سعید قریشی۔ اچھا سعید قریشی صاحب، ٹھیک ہے۔ وہ اور ان کے بھائی جلیل قریشی آئے تھے، وہ رات رہے تھے۔ بہرحال نہیں ہو وقت گزر رہا، نہیں آپ سعید پہچانتا ہے اسے، شاید اس وقت یاد نہیں تھا۔ لیکن پھر آپ کی امین صاحب سے ملاقات کیسے ہو پائی؟ وہ اور کتنے دن آپ پھر رہے ہاسٹل میں؟ دوسرے دن نہیں میں ایک رات ہی رہا، دوسرے دن ٹیولی کے باہر ملاقات ہو گئی اس سے۔ اوکے، بس پھر چل آپ پھر وہ آپ کو ساتھ لے گئے، آپ امین خان کے ساتھ رہنا شروع کیا؟ نہیں، ان کے پاس بھی رہائش نہیں تھی ماشاءاللہ۔ آپ کی فرسٹ رہائش کہاں پہ تھی؟ پاکستانیوں کے ساتھ یا اپنی سیپریٹ؟ نہیں میں نے تو کہیں بھی نہیں تھی بتایا نا، وہ رات ایک ہی رہا ہوں وہاں،
اور سامان جو تھا وہ اسٹیشن پہ لاک اپ میں اللہ تھا، کا بس یہ تھا۔ نہیں، اس کے بعد آپ کا پہلا جو اپنا ٹھکانہ کوپن ہیگن میں یا ڈنمارک میں وہ کہاں پہ تھا؟ وہ مسکن؟ مختلف ہوتے ہوئے پھر امین خان نے ایک فلیٹ خریدا۔ خریدا وہ اس طرح تھا کہ یہ علاقہ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، گلوسٹوپ سے آگے کیا ہے علاقہ، البسلن. البسلون، وہاں نئے ریکوس بن رہے تھے، تو وہاں وہ سسٹم تھا کہ وہ ایجنٹ بڑا سیانہ تھا، ابھی زیر تعمیر تھے، موقع تھے، سڑکیں بننی تھی، یہ ہونا، اس نے لوگ یہاں کافی آئے ہوئے تھے، انہیں رہائش ضرور تھی، اس نے اس کا ایک اوپر والا پورشن تھا، ایک نیچے والا، اس نے لوگوں کو بیچنا شروع کر دیا۔ اچھا. اوپر والا امین خان نے لے لیا، نیچے اللہ بخشے چودھری غلام حسین ہمارے جو رائن کے صدر ہیں، جو صدر تھے، بالکل. اور انور اور ایک اور بندہ، یہ نیچے والا لے لیا، امین خان نے اوپر والا لے لیا، ٹھیک ہے. اور اس نے آگے 2-3 بندے اور رکھ لے، میں تو جس میں ویسے آپ بھی تھے. میں بھی ساتھ تھا جس میں، وہاں پھر تھوڑا عرصے رہے ہیں، تو کام مجھے مل گیا تھا الحمدللہ، وہ بھی ایک الگ داستان ہے میں کام۔ وہی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلا جو ڈنمارک میں کام کیا وہ کیسے ملا اور کہاں ملا اور کیا مزدوری تھی اس کی؟ میں بیکار تھا، کتنے روز بیکار ہے؟ ہفتہ ایک پہلا، تو جس جگہ ہم رہ رہے تھے وہ ڈیرا تھا، سارے چھڑے آ رہے تھے ادھر؟ چھڑے آ رہے تھے، اور وہ صبح مجھے پکڑ لیتے، چلو جی کام ڈھونڈ کے دیو، ان میں سے اکثر لوگوں کو نہ انگریزی آتی تھی نہ اردو آتی تھی، اور مطلب یہ تو وقت ایسا تھا نا، اس میں ان کا تو پھر بالکل صحیح. تو کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ جدھر چمنی نظر آئے نا، سمجھو وہ اچھا. تو میں ان کے ساتھ جاتا، کسی کو لیٹر مل جاتا، نہیں ملتا، اسی طرح مجھے بھی ایک جگہ سے مل گیا۔ چمنی میں جا کے اندر کیا کہتے تھے؟ جا کے آپ فیکٹری کو ناک کرتے، کیا کیا پروسیجر ہوتا تھا؟ گھر میں ریسیپشن، کم از کم اتنے تو پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہمیں کاروباری کام چاہیے؟ ایک کسی، آپ تو ہاں ماشاءاللہ انگلش میڈیم سے پڑھے ہیں، آپ کو تو پرابلم نہیں تھی. تھے، تو وہ کہتے نہیں ہے، یا کئیوں نے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا نہیں ہے، اس ایسے آگے تھے، تو بہرحال مجھے یہ ہوا کہ مجھے ایک جنٹل مین مل گیا، اس کا نام تھا جیس ہیوگسبیا۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں یہ گورا ہے، کوئی مطلب ہے ادھر ہو، اس سے میری انگلش میں بات، بڑی اچھی انگلش بولتا تھا، وہ مجھے اپنے دفتر میں بٹھایا، تھوڑی دیر بعد اس نے ایک لیٹر ٹائپ کر کے دیا، یہ لیٹر لے جاؤ تو تمہیں ویزا مل جائے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ بھلا کرے، بعد میں پتہ چلا کہ اس فیکٹری میں انجینئر تھا وہ، اچھا. لیکن وہ انگلش ہماری کام کر گئی، تو اس نے مطلب اچھے طریقے سے مجھے خود ہی ڈیل کیا، کیونکہ باقی دفتر میں جو لوگ تھے یا وہ اس کا باس تھا، یہ وہ انگلش نہیں جانتے تھے۔ بہرحال وہ ہیڈلیو میں فیکٹری ہے، اس کا نام تھا ہیڈلیو گمی فیبرک۔ اوکے. ربڑ کی وہ فیکٹری تھی. میں آپ کا کیا اس میں رول تھا؟ جی، آپ کا اس فیکٹری میں کیا رول رہا پہلا سب سے؟ مزدوری، غریب آدمی کیا کرے گا، مزدوری کرے گا اور کیا کرے گا۔ وہ آپ اتنے بڑے جو ہے بزنس کہہ لیں کہ آپ کی کبھی زندگی میں کام نہیں کیا، بزنس دیکھا، ٹریڈنگ دیکھی، یہاں پہ آ کے جب آپ نے پہلی دفعہ ربڑ کی فیکٹری کے اندر مزدوری کی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، القاسب حبیب اللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی فیلنگ اندر سے آتی ہے کہ میں یہ کیا، کہاں سے اتنی لگژری لائف چھوڑ کے کیا کر رہا ہوں؟
میں ذرا اور قسم کا وقت اور حالات کے ساتھ چلنے والا بندہ ہوں، اور نہ میری کوئی اتنی خواہش تھی اس ملک میں رہنے کی. تو فیلنگ اور حالات کا یہ ہے کہ مجھے کاٹرائی بڑی پسند ہے. اب بھی پہنتا ہوں بہت. میرے دیکھیں گے تو میرے سوٹ ہیں، میں اب کپڑے اتنے پہنتا نہیں ہوں، پینٹیں ہیں، قمیضیں ہیں. کاٹرائی مجھے بہت پسند ہے. اور یہ پہلی بار 67 میں میں نے کابل سے خریدی تھی پینٹ ایک. اچھا اچھا، یہاں سے آنے سے پہلے ڈنمارک میں آپ کابل جا چکے تھے، اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرے ممالک میں گئے؟ میں 2 دفعہ کابل ہی گیا ہوں. اس کی وجہ تھی، اب وہ بعد میں کبھی پھر بات کریں گے. تو وہ مجھے بہت پسند تھی، کیونکہ میں نے بتایا نا والد صاحب ہمارے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی. وہ کلکتہ رہے تھے. بس اتنی ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ والد صاحب نے مجھے ایک دفعہ جب میں ذرا جوان ہو گیا، داڑھی مونچھ آ گئی، انہوں نے مجھے اتنی سی ایک سلور رنگ کی ڈبی دی. اس میں شیونگ سیٹ تھا. اچھا. کے اندر مخمل کا کپڑا لگا ہوا تھا. میرے والد صاحب نے کہا پتہ ہے یہ میں نے کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، مجھے نہیں پتا. کہنے لگے یہ کلکتہ میں ایک سٹور ہے جس میں سوئی سے لے کے گاڑی تک آپ کو ملتی ہے. اب جائیں کار چاہیے تو اس وقت کار بھی آپ کو ملے گی. یہ میں نے وہاں سے تو مطلب وہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی. اچھا مجھے یاد ہے میں پھر آیا تو پینٹ پرانی ہو گئی تھی 2-3 سال پہنے، تو میں وہ پہن کے کام پہ جاتا تھا. 2 دن ہی کام کیا تو میری پینٹ نیچے گرنے لگ پڑی. صحیح. کام بھی تھا، بہرحال لینی آؤ، مزدوری تھی وہ. جب آپ یہاں پہ آئے تو اس وقت تک آپ کو یہ جو حلال گوشت کا معاملہ یا مساجد کا نہ ہونے کا شکوہ وہ حل ہو چکا ہوا تھا کہ مساجد کے لیے جگہ کی پرابلمز اور حلال گوشت کی پرابلم تھی اس وقت جب آپ آئے؟ مساجد کی تو پرابلم تھی یا نہیں مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں تو اللہ کی ساری زمین کو مسجد سمجھتا ہوں. تو حلال کا مسئلہ تھا، کیونکہ یہ ایک بڑا والدین نے یہ ایک بڑا مشکل کام ڈالا ہوا تھا ہمارے ذہن میں. اور ہم جتنا عرصہ پہلے رہے ہیں یہاں پہ تو ہم نے سوائے وہ مچھلی کے جو ڈبے ملتے تھے وہ، یا امین خان تو ویسے بھی گوشت نہیں کھاتا، پٹھان ہے، صحیح بنو کا پٹھان ہے، لیکن گوشت بہت کم. اور اس کا سب سے بہترین کھانا یہ ہے کہ چاول اور مٹر رول چاول. تو وہ اکٹھے تھے. حلال گوشت نہیں ملتا تھا. پھر جب کھانے کو دل کرتا تھا کیا کرتے تھے آپ؟ کھانے کو دل تھا ہی، کرتا ہی نہیں تھا، دل تھا ہی نہیں پاس. کشمیری ہیں حاجہ صاحب آپ، تو آپ کا دل کیسے نہ کرے؟ ہے نا کہ حالات اور واقعات کے مطابق یہ اچھا ایک چیز دی ہوئی ہے. مجھے نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ملے تو روز ملے. ہوا یہ کہ ہم رہ رہے تھے ایک ڈیرے پہ، تو اتوار کو فلم لگتی تھی سلمے میں. ہمارے دوست اور بھائی راجہ ریاض صاحب لگاتے تھے، ملک ریاض صاحب لگاتے، یہ مل کے ان کا سسٹم تھا. میرے خیال ہے وہ رفیق خلجی صاحب بھی لگاتے تھے. وہی جو برسلون کے اندر سینما ہیں جو ابھی بھی چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شہر میں لگتی تھی وہ سلما. وہ ساگا سلما تھا ویسٹر بروگیٹ پہ. تو یہ فلمیں پاکستانی ہوتی تھی؟ انڈین، پاکستانی تو سب. تو سب لوگ نا اس طرح جیسے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تیار ہو کے، ہم بھی جاتے تھے. ہم نکلنے لگے ہیں تو باہر کسائی وہ آگے ترکی، ان کا حلال. امین سے میں نے کہا یار گوشت کہتا ہے چلو لے لو. اب مجھے یاد نہیں 0.5 کلو 50 کا ملا کہ 30 کا ملا کہ اب اس وقت، لیکن 0.5 کلو ہم نے لے لیا. وہ ہم نے ادھر فریج تھا ادھر رکھ دیا. اب ہم
ہم نے کہا واپس آ کے پکائیں گے، ہوں، کھائیں گے۔ اور واپس جب آ رہے ہیں فلم دیکھ کے منصوبہ بناتے آ رہے ہیں، ہوں، جب وہاں گئے ہیں تو کچن میں جم غفیر تھا لوگوں کا، کوئی روٹیاں پکا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، پریشان ہو گیا۔ فریج کو دیکھا تو گوشت بھی نہیں ہے، اور میں نے میں کہ اتنے گوشت پیا سی ساڈا، وہ کدھر گیا؟ بھائی انور بولا، کہتا ہے تہاڈا سی؟ میں کہا وہ تو ایسا پکا لیا۔ پھر ہن کی کہیے سی؟ کہنا اس طرح گوشت پک گیا، تسی دوئے پہلے پا لو، روٹیاں اسی پہ پکانے ہیں تے اسی بعد ہی لے لو۔ وہ ٹیم کا گروپ تھا، چودھری غلام حسین، ہوں۔ انور اور ایک اور بندے کا میں نام بھول گیا، اور وہ فوت بھی ہو گیا۔ بہرحال اس کا مطلب ہے کہ یعنی حلال گوشت کی اتنی قدر و قیمت تھی کہ اس کو یہ نا رش لگ گیا کہ حلال گوشت آیا اس کو کھانا۔ چلیں مطلب لیکن اچھا، آپ جب یہاں پہ آئے تو تھوڑا سٹیبل ہو گئے اپنی چیزوں میں، تو پھر آپ نے پاکستان کی سیاست میں اور ڈنمارک کی سیاست میں، یعنی پاکستانی آرگنائزیشنز کو یہاں پہ لے کے آنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، انٹرو میں بتایا کہ آپ نے تنظیم اسلامی، جس کا میرے خیال میں بنیادی تعلق ہی جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ تھا، اس کا لنک جماعت سے آپ کا لنک کیسے بنا اور اس کی آرگنائزیشن کی بنیادیں کیسے رکھی یہاں پہ؟ ہمارے ایک دوست ہیں محمد صدیقی، بالکل جی، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی پاکستان میں جسارت میں کام کرتے تھے، اچھا۔ اور ان کا جماعت کے ساتھ لنک بھی تھا۔ ہوں، اچھا، ایک شریف آدمی ہے وہ۔ جی میں ملا ہوں، بہت اچھے انسان۔ تو ہم نے ایک گروپ بنایا، اسلامک گروپ۔ اس وقت یہاں امیر ضلع وزیر آباد کے بیٹے عبد الوکیل الوی صاحب یہاں ہوتے تھے، اچھا۔ تو ہم نے ایک گروپ بنایا ہوں، اور اس کا نام اسلامک موومنٹ رکھا۔ اچھا۔ جتنے اسلامی ذہن کے لوگ تھے ہوں، وہ اسی طرح نا، جس طرح آج کل جتنے لیڈر ہیں نا، مطلب پرانے والے، وہ سب ہوں۔ اسلامی موومنٹ کے ذریعے آئے ہیں، ذریعے آئے۔ تو بارہ وہ پھر بن گیا، پھر وہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جماعت کا نام نہیں رکھ، پھر تنظیم اسلامی، یہ اسرار صاحب کے تنظیم سے پہلے کا نام ہے، یہ ہوں۔ انہوں نے تنظیم بعد میں قائم کی۔ تو اس کا نام تنظیم اسلامی آپ لوگوں کی اختراع تھی، مل کے سب بیٹھ کے آپ لوگوں نے اس کا نام جماعت رکھا؟ کا سکتے ہیں۔ ہوں، صحیح۔ تو یہ کس سن میں یہ تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی گئی؟ یہ میرے خیال 1973-74 کی بات ہے، 73-74۔ اور کتنے، کیا کہتے ہیں، کیونکہ تنظیم اسلامی کا ایک بہت رول رہا ہے، جب بھی میں بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو یا پتہ چلتا ہے کہ بہت ایکٹیولی جس آرگنائزیشن نے یہاں پہ کام کیا یا ان میں ایک تنظیم اسلامی بھی موجود تھی۔ تو بالکل۔ تنظیم اسلامی کے جو بانی ارکان تھے ان میں سے، یا جو بڑے ایکٹیو رہے، ان کے کچھ نام آپ بتانا چاہیں گے کہ کون تھے ساتھ ساتھ؟ بہت سے تھے، سلیم صاحب تھے، اللہ بخشے، پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں۔ خواجہ فاروق صاحب ہیں، ہوں، محمد صدیقی ہیں، فاروق راٹھور صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ راٹھور صاحب ہیں، اور محمد صدیقی ہیں، ہوں۔ اور عبد الوکیل الوی تھے۔ یہ آپ سب جو گروپ تھے، آپ نے ایک دم سے، آپ کا پھر خیال کس طرح آیا کہ ہم تنظیم اسلامی مل کے ایک اسکول بنائیں، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اصل میں شروع سے ہمارا خیال تھا کہ ہمارا ایک مستقل اڈا ہونا چاہیے، اور ہوں، ہم یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ تو کسی نے ہمیں سمجھایا، اور اس میں سب سے بڑا رول جو تھا وہ محمد سلیم صاحب کا تھا، جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو بخشے۔ تو پھر وہ ادھر سے چلتے، لوگوں سے ملتے، پھر ہمارا تعلق ہو گیا اسلامک عربک اسکول والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ پہلے سے اسلامک عربک اسکول موجود تھا ایک؟
ساتھ ہمارا جماعت کی وجہ سے رابطہ، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی، وہ اسکول بھی بن گیا۔ پھر بعد میں ہماری اپنی نالائکیاں، نا اتفاقیاں، لالچ، اس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچا۔ یہ اسکول کتنا عرصہ چلا؟ اسکول کافی عرصہ چلتا رہا۔ یہ تو پچھلے دنوں سنا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی فنڈز کو پرابلم ہوا ہے۔ یہ اقبال انٹرنیشنل اسکول بھی تھا نا اس میں، اسی کی میں بات کر رہا ہوں ایکچولی، وہ بعد میں اقبال، اور میرا خیال ہے غالباً یہ اسکول پچھلے 1 سال 2 سال پہلے اس کا جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ بس وہ پھر ہم نے جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، کیونکہ اصل میں لالچ آ گیا، چودھری گیری آ گئی۔ کسی کو یہ تو ذہن میں نہیں تھا کہ ہم اس کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ جناح انٹرنیشنل کا قیام کب آیا؟ یہ بھی اسی وقت ہی ہوا جب یہ اقبال بن گیا، تو یہ دور تھا، تو وہ پھر اقبال بھی بن گیا اس زمانے میں، یہ جناح۔ تو حاجی صاحب، جب آپ نے تنظیم اسلامی کی آپ لوگوں نے بنیاد رکھی اور سارا کچھ کیا، آپ نے ایک رسالہ بھی ایک نکالنا شروع کیا، اس سے پہلے بھی رسائل موجود تھے، تو اس کیا نام اس رسالے کا رکھا، کیسے مینج کرتے تھے؟ ماہانہ تھا، ہفتہ وار تھا؟ میں نے تھا تنظیم ماہانہ۔ تنظیم ماہانہ۔ یہاں یہ دو مرحوم کے خلاف تحریک چلی نا، تو مختلف پرچے نکلنے شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں تو کوئی ڈکلریشن ان چیز کی پابندی نہیں تھی۔ تو پھر کسی نے 2 صفحے لکھے اور اس کا کوئی ایک نام رکھ دیا اور وہ خبریں دینی شروع کر دی نا۔ پھر اس کا سہرا محمد صدیقی صاحب کے سر جاتا ہے، کیونکہ وہ جسارت میں کام کرتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایک پرچہ نکالتے ہیں، اور اس کا نام تنظیم رکھا، تنظیم کے حوالے سے۔ وہ پھر جب ہمارے میں نا اتفاقی آئی، اسکول چلے گئے اور ہو گئے، اس کے بعد یہ تقریباً سارے پرچے نکلے ہیں۔ ایک پرچہ میرے ذہن میں نہیں ہے ایگزیکٹ۔ اس یعنی کہ آپ تنظیم سب سے پرانا خرچہ وہ یہاں کا پرچہ تھا، سب سے پرانا؟ ایک پرچہ شروع میں نکلا ہے، وہ اس کا نام تھا صدائے پاکستان۔ وہ نصر ملک کے بھائی ظفر ملک نکالتے تھے، اور شاید اسی بات پہ ظفر ملک یہاں آئے تھے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تاریخ کے حوالے سے، صدائے پاکستان پہلا پرچہ تھا اور تنظیم دوسرا پرچہ تھا اردو کے حوالے سے۔ اور ایک اور ماس صاحب نے پرچہ نکالا تھا، مجھے نام نہیں، پہلے اب تو تھا نا اس کا وقار، اس سے پہلے کوئی اور، وقار۔ وہ شاید ان کے ساتھ یا پہلے یا بعد میں وہ نکلا ہے۔ کیونکہ جو پہلا پرچہ نکالا نا، وہ محمد صدیقی، اس وقت ہم تنظیم چھوڑ کے الگ ہو گئے چند وجوہات، جیسے میں اور فاروق اور عبد الوکیل علوی، 3 ہم باہر تھے، اور میں بھی نے اس سے پہلے خالد صاحب ایک انٹرویو کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ پاکستانیوں کی جو غیر مذہبی جو کوئی آرگنائزیشن جو سب سے پہلے یہاں پہ بنی، وہ پاکستان سوسائٹی تھی، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل درست بات ہے، پاکستان وہ سوسائٹی سب سے پہلے؟ سب سے پہلے بنی ہے، اور وہ سب سے قدیم ہے اس وقت بھی، اور ہم سب کی وہ جب ہاں صاحب، اس کے آپ کا ابھی تک جو اس وقت کبھی دوست ہو لیکن ابھی بھی آپ کے بڑا قریب ہے، بڑا قریبی ہوتا ہے، جو ہر وقت آپ کہہ لیں کہ باہر چلتے ہیں تو کہتے ہیں چلو آؤ یار چلیں، کون سا دوست اس وقت ڈنمارک میں جو پہلے بھی آپ کا دوست تھا اور آج بھی آپ کا دوست ہے؟ میرے تو سب دوست ہیں، آپ کوئی مجھے سمجھے نہ سمجھے یہ الگ بات۔ آپ کو اپنے دل کے قریب سب سے زیادہ کس کو پاتے ہیں؟ میرے پاس دل جنہیں ہے ہی دل نہیں، سے میں گلا کر لیجیے دل ہے ہی نہیں میرے پاس، میں کیا بتاؤں۔ پھر بھی کوئی ایک تو ہو، کہ ایک کا نام تو بتائیں۔ چلیں میں اس طرح کوشچن کو آسان کرتا ہوں، 5-6 بہت اچھے دوستوں کے نام بتائیں۔ میں نے بتایا سب بھی میرے دوست ہیں، اور سب بھی اچھے ہیں۔ چلیں میں آگے چلتے ہیں، خاصا مجھے یہ بتائیں کہ وہ 5 پاکستانی بتائیں جو آپ 5 ہوں 7 ہوں جو 70s کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں اور انہوں نے کمیونٹی کے لیے بڑا کام کیا ہو۔ اس میں چودھری ولید صاحب ہیں،
چودھری ولایت صاحب ہو گئے. اپنا دیکھے جی کیا نام ہے ان کا، خواجہ آصف صاحب ہے. خواجہ آصف صاحب ہو گئے. ٹھیک. یہ اب بھی ایکٹیو ہیں، پہلے بھی. اس وقت یہ جو دونوں کا بھی بیٹھ. اس میں محمد صدیقی تھے، اب نہیں ہے. محمد صدیقی صاحب ٹھیک ہو گئے. ظفر اقبال صاحب ایک زمانے میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں ماشاءاللہ. ظفر اقبال اب صاحب آج کل کہاں پہ ہیں؟ یہی ہوتے ہیں. ہم، عبد الوکیل بڑے ایکٹیو تھے، وہ اب نہیں ہے یہاں پہ. ہم. سب آگے چلتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو آپ آئے، آپ لوگوں کے آنے کے ساتھ یہاں پہ سیاسی جماعتیں بھی آئیں، کچھ جماعت بھی آئی، نون بھی آئی، کاف بھی آئی، پی ٹی آئی بھی آئی، تو کیا سیاسی جماعتیں پاکستانیوں کی ڈنمارک میں یا کسی بھی بیرون ملک میں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یہ اب سب لوگ جو، کیونکہ یہ آپ لوگوں نے ہمیں تحفے میں دی ہیں، سب پرانے لوگوں نے، تو کیسے آئیں یہاں پہ؟ ہم نے، آپ سمجھے، ہم، ہم نے جماعت اسلامی نہیں، ہم، ہم نے وہ تنظیم جو بنائی وہ اس لیے تھی کہ ہم نوجوان لوگ تھے، علم نہیں تھا، ہم، زندگی کے بہت بات علم نہیں تھا، ہم. تو اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن جو میں اصلاح کے لحاظ والی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ان کی بات کر رہا ہوں جو ایکٹیولی ابھی بھی پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں یہاں سے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے نقصان ہے، پاکستانی کمیونٹی کو فائدہ. مجھے ایک بات بتائیں، کون سا مسئلہ جو پاکستانیوں کا ان جماعتوں کی حکومتیں بھی رہی ہیں حل ہو گیا؟ کوئی نہیں، کوئی کوئی ایسے مسئلہ نہیں حل نہیں ہوا. ہے ایسے ہی. اس کا فائدہ کیا؟ آپ نے ڈینش سیاست میں حصہ لیا؟ جی لیا. کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ رہے آپ؟ آپ کی آواز نہیں آئی. ریڈیکل وینسٹا. ریڈیکل وہ تو غیر ملکیوں کے خلاف تھی. سوری سوری سوری، ریڈیکل وینسٹا میں صحیح. ٹھیک ہے، میں وینسٹا آگے چلتے ہیں. کیا کہتے ہیں، آپ یہ بتائیں، اگر میں یہ پوچھوں کہ ڈنمارک میں وہ کیا ایسی چیز ہے جس پہ آپ جو ہے ایک فخر کا لفظ، میں اس لیے نہیں، مجھے پتا ہے آپ اس کو پسند نہیں کریں گے، جس پہ آپ مطمئن ہیں کہ میں نے ڈنمارک کی سوسائٹی کو یہ دیا؟ اب میں اپنے بارے میں کیا کہوں؟ یہ تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں نا جی اس نے یہ کیا اچھا یا برا کیا، فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا. میں تو اپنا انسان سوچتا ہے نا، میں نے ان چیزوں میں ایکٹیو کیے ہے، ہمارے پاکستانیوں کے لیے چیزیں بڑی اچھی سود مند ثابت ہوئیں. اور جیسے اگر آپ آئے تو آپ نے ڈنمارک کو بلڈ کیا ہے، آپ نے اپنی جوانی ڈینش فرموں کو دی، یہاں پہ کام کیا، ان کو ٹیکس سسٹم سے بلڈ کیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمات رہی ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی ڈنمارک کو آپ لوگ. الحمدللہ الحمدللہ. اصل میں یہ سوال میری نالائکی سمجھے کہ اب میں کیا آپ کو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. یہ میں نے آپ سے پہلے بات ہو رہی ہے، میں نے کبھی زندگی میں اپنے بارے میں کبھی بات ہم آپ کے بارے میں تو بات کرنا چاہتے ہیں. اس قابل نہیں سمجھتا نا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنی ہمیشہ کوشش رہی ہے اچھا اخلاق، اچھا کام پیش کرنے کی، اچھی بات کو آگے. زبردست. بھی میرے پاس آیا ہے الحمدللہ. میرے پاس لوگ آئے ہیں، کوئی پاکستان سے آیا ہے، وہاں سے آیا ہے، ان کے پاس شیلٹر نہیں تھا، میں نے ان کو سال سال اپنے گھر میں رکھا ہے. الحمدللہ. اور اللہ بخشے میری بیوی اتنی نیک خاتون تھی وہ کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اس نے سال سال بھر ان کے لیے کھانے پکائے ہیں، ان کے کپڑے دھوئے ہیں، اور ہم نے کبھی معاوضہ نہیں لیا، نہ ان کے رہنے کا نہ کھانے کا.
سب اور میں کبھی نے دیکھا کہ آپ کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک اپنا جو زندگی کا جیون کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو شروع سے شروع کریں تو آپ کی یہ جو شادی تھی آپ کی پسند کی شادی تھی؟ پسند تو ہوتی ہے نا جی، مجبوری ہو جاتی ہے نا، شادی ماں باپ کر دیں تو پسند تو کرنی پڑتی ہے. اچھا، یعنی کہ آپ نے ایک سوال میں دونوں کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ کہ جب ڈنمارک آئے اس کے بعد آپ نے واپس پاکستان جا کے شادی کی یا شادی کر کے ڈنمارک آئے یہ ساری راز کی باتیں تو نہ پوچھیں نا آپ. تھے؟ آج ہم آپ کے راز تو دیکھنا چاہتے ہیں، کھولنا چاہتے ہیں. میری شادی ٹھیک الحمدللہ بہت اچھی رہی، اور میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت مطمئن ہوں. ہم نے 43-44 ایئرز اکٹھے گزارا الحمدللہ، اور مجھے زندگی میں کبھی اکیلا نہیں ہوا. الحمدللہ. اور بیڈ پہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے راضی جا رہی ہوں. اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات. بس یہ ایک بہت بڑی گواہی ہوتی ہے اگر ایک خاوند اپنی جو ہے زوجہ کو کہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اور زوجہ اپنے خاوند کو کہے میں تم سے راضی ہوں، تو یہ ایک بڑی خوبصورت. لیکن حاجی صاحب جب یہ اتنا خوبصورت ساتھ 43 ایئرز کا جو ہے یا 44 ایئرز کا ساتھ چھوٹتا ہے تو اس کے بعد زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے، کیا مشکلات آتی ہیں، کیا وہ سب کچھ فیلنگ ہم تو سمجھ سکتے ہیں، آپ تو ہمیں بتا سکتے ہیں سب کچھ بدل گیا. سب مثلا؟ کچھ بدل گیا. معمولات بدل گئے، خواہشات بدل گئی، رکھ رکھاؤ بدل گیا، لین دین بدل گیا، تار کسکری بدل گیا. طرح کسکری بدل گیا. تو لیکن وہ آپ کی یادوں میں تو رہتے ہیں، پل پل یاد کرتے ہوں گے اپنی زوجہ کو. یاد بھولے کب تھے کہ یاد کرنے. ہائے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں. یہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں جو ہے آپ کے جو اس کے بعد نئی نسل پروان چڑھی، بچے جو ہیں وہ کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ؟ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے بچے ہیں. بہت الحمدللہ. بہت خدمت کرتے ہیں. زبردست. اور کامیاب اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہاں؟ اللہ وہ اپنی زندگی میں مشغول ہیں اور میرا بہت خیال کرتے ہیں. زبردست. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈنمارک کا، جس طرح ہم نے پاکستان کا آپ کو یادگار تجربے پوچھا، ڈنمارک کے کون سے یادگار تجربہ، ایک تجربہ جو آپ یا ایک واقعہ جو آپ کو بہت ہی یاد رہ جانے والا ہے، خوشگوار؟ ایک دفعہ بلنسکے والوں نے مجھ سے انٹرویو کیا تھا اچھا، ویری گڈ. ڈینش میں، وہ کافی بڑا انٹرویو. تو اس نے مختلف سوالات کیے مجھ سے. تو وہ ہر وقت آپ کو پتہ ہے اسلام کا اور اس چیز کا رولا رہتا ہے یہاں. تو میں نے ایک اس کے اب بعد میں وہ مجھے ڈھونڈنا بھی پڑے گا، کیونکہ میں نے 2-3 دفعہ ہجرت کی ہے یہیں ڈنمارک میں. یہاں تو میرے بہت سارے کاغذات آگے پیچھے ہو گئے. تو میں نے اسے کہا کہ اسلام کے بارے میں نے اسے کہا کہ ایک بات میری یاد رکھو، جو ایک اچھا مسلمان ہے وہ ایک اچھا وہ ایک ڈنمارک کا بڑا کارآمد اور اچھا شہری بنے گا جو ایک اچھا مسلمان ہے. صحیح، درست. میں نے کہا وہ جب قوانین اور ضوابط پہ، حلال حرام پہ عمل کرتا ہے تو لازمی وہ ڈنمارک کے بھی قوانین کا خیال رکھے گا. ہاں صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انٹرویو تھا وہ ایک آپ کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے اسلام کے حوالے سے، اور یہاں کا بہت بڑا اخبار ہے، سب سے پرانے اخباروں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. ادھر ہوا ہے اور 2-4 ڈینش رسائل میں ہوئے انٹرویو. جو بھی ہوتا ہے مطلب ہے میں تو اپنا زندگی کا ایک نقطہ نظر بن چکا ہے نا. تو اب زندگی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ، ایک بات جو میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا ہے اور کہتا ہوں، میں نے کہا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کیا کرو، کس کے بارے میں سوچو، کیا نہ.
میں نے جو آپ کی ٹریننگ کرنی تھی کر دی. اب میں اللہ کو جواب دے تو ہوں ہر وقت، لیکن اب آپ خود جواب دیں اپنے اعمال کے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ میری زندگی میں جہاں میرے ماں باپ، چند دوستوں اور اساتذہ کا ہاتھ ہے، وہاں جماعت اسلامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. زبردست. اور میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں اگر کبھی جماعت کے ساتھ بھلائی کرنے کا وقت ہو اور جماعت کے ساتھ کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہونا. یہ میری آپ کو نصیحت ہے. زبردست. زبردست. ہاں صاحب، اس وقت بہت سے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، لیکن ان میں میں چیدہ چیدہ پڑھ رہا ہوں. جیسے جاوید ارائیں صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں زبردست، گریٹ خواجہ طارق عسکری صاحب، اور اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ میں اپنا سلام بھی بھجوایا ہے آپ کو. میں اسکرین پہ شیئر بھی کر دیتا ہوں، تو وہ لائیو آپ کو جو ہے سلام بھیج رہے ہیں. ہاں صاحب، آگے جو ہے ایک سمپل سا آپ ایک جملے میں اگر اس کا جواب دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ خواجہ طارق عسکری صاحب کو کس طرح یاد رکھیں؟ بس میرے لیے دعا کر دیا کریں. اور صحیح. آپ انسان کا ہر کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے زندگی کے اندر، پر لوگ جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی، آپ کا بلکہ سمپل، آپ کا سب سے بڑا پرستار کون ہے جس کو آپ آئیڈلائز کرتے ہیں؟ مولانا رومی. مولانا رومی کو. اور آپ کو بھی لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں، آپ کے بھی فین ہیں، وہ کون ہیں؟ جیسے آپ کے بچے ماشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے فین ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. حاجی صاحب، آپ کو فارغ وقت میں کیا کرتے رہتے ہیں آج کل فراغتیں؟ میں اپنی سوانح عمری کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ جنوری فروری میں چھپ جائے گی وہ. یعنی آپ لکھنے کا کام اور پڑھنے کا کام ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں. میں نے حاجی صاحب اس میں دیکھا ہے ایک چیز کہ آپ نیچر کو بہت وقت دیتے ہیں ساتھ میں فراغت کے وقت، بہت. تو وہ کیا ہابی ہے آپ کی؟ میں بہت ٹریول کرتا ہوں، ہوں. دنیا کے کئی ملک پھرا ہوں. اب بھی جانا تھا، نہیں جا سکا. اور کتنے مجھے کتنے ممالک پھر چکے ہیں دنیا کے؟ بہت سارے پھرا ہوں. وہ انشاءاللہ یہ میری کتاب آ جائے، اس کے بعد سفر نامہ ہوگا. اچھا، زبردست. یہ منتظر رہیں گے بہت. اور میں نے دیکھا آپ جب بھی جاتے ہیں بازار سے گزرتے ہیں تو آپ پھولوں کے پاس رک جاتے ہیں، پھولوں کی تصاویر لیتے ہیں. دیکھیں نا جی، زندگی میں اور کیا ہے؟ یہ سبزہ ہے، پھول ہیں، درخت ہیں. اس سے اللہ بہت لگاؤ ہے. اللہ کے نیک بندی جو تھی ولی، وہ تو چلی گئی. ہوں. میری اصل زندگی اگر میں جو ہے وہ اللہ کی ولی تھی. اور اگر میں یہ دردناک واقعہ آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ کون سا تھا؟ وہ کچھ آپ کی زوجہ کا رخصت ہونا؟ دردناک نہیں ہے. یہ زندگی ہے، مطلب کسی چیز کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، کسی کو کم. یہ زندگی اسی طرح ہے، اسی طرح ہی چلنا ہے. کسی نے آنا ہے، کسی نے جانا ہے، کسی نے زیادہ غم دینا ہے، کسی نے کم دینا ہے. لیکن مطلب ہے مجھے اپنے باپ کا بہت دکھ ہے اب تک، اور ماں کا بھی ڈیفینیٹ ہے، اپنی بیوی کا بھی ہے. اور اکثر میں کہتا ہوں تو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، حالانکہ میں صحیح کہتا ہوں کہ آئی ایم ٹرینڈ بائی مائی وائف. زبردست. ہاں سب، جیسے میں نے آپ کی پوری گفتگو سے یہ اندازہ لگا چکے ہیں کہ مذہب کا آپ کی زندگی میں بہت اہم مقام ہے اور ٹاپ پرائرٹیز میں آپ کی پرائرٹی ہے. کوشش. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا خوف کیا رہا ہے اور سب سے بڑی امید کیا رہی ہے؟ خوف بس اللہ کا خوف ہے. امید یہ رہی ہے کہ جب روز قیامت محفل لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور ایک جمع غفیر ان کو آگے بیٹھی ہو، تو جہاں لوگوں کی جوتیاں پڑی ہیں وہاں مجھے جگہ مل جائے. قبول فرمائے. بڑی اچھی خواہش ہے، امید ہے بڑی خوبصورت. صاحب، ڈنمارک کے حوالے سے ایک دفعہ پھر جاتے جاتے ذرا بات کریں کہ
ڈنمارک میں کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کے سارے جوانی نوجوانی اور بڑا خوبصورت لمحے جو ہیں وہ یہاں پہ گزارے ہیں، آپ نے بہت سے اہم جو ہے سبق بھی سیکھے ہوں گے۔ آنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں یا آپ کی اپنی جو جنریشنز ہیں، آپ ان کو کیا سبق دینا چاہیں گے یہاں کی سوسائٹی کے حوالے سے؟ ہر روز سبق ہے، ہر واقعہ میں سے اگر کچھ سیکھنے والا ہو تو میں تو صبح اٹھتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں تقریباً ہر روز نہیں دوسرے دن باہر نکلتا ہوں، اور ہر جگہ سبق ہے اگر وہ لینے والا ہو تو میں کسی کو کیا دوں، میں تو خود طالب علم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بھائی صاحب بہت مزہ آیا اور دل چاہ رہا ہے کہ یہ سوالات کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ ہم آپ سے ایون کے کچھ یہاں پہ لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ عدیل بھائی بڑا خوبصورت پروگرام ہے، اگر آپ پڑھ سکے تو آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت آ رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں کہ اسٹوریز کو سنتے ہوئے۔ میں انکل کا لفظ نہیں پڑھا اس میں، مجھے پتہ ہے۔ دوستوں کا شکریہ۔ تو لیکن وقت کی قلت ہے، ہم آلریڈی جو ہے 15 منٹ جو ہے 11 منٹ آلریڈی اوپر چلے گئے ہیں وقت سے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہ آپ کی یہ جو ہیں یادیں یہ ہمارے ساتھ رہیں گی، ویڈیو کی شکل میں بھی رہیں گی، انشاءاللہ کتابی شکل۔ یہ تو اس کی ویڈیو مجھے بھیج دیں یا کچھ اس میں آپ کو لنک اور اس کا، کیونکہ ہم اس کو پھر دوسرے چینلز پہ بھی ہم نے چلانا ہے اور اس کے بعد یوٹیوب چینلز پہ بھی جائیں گی، میں اس کا لنک آپ کو بھجوا دوں گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا اور اپنی زندگی کی شکریہ۔ اتنی خوبصورت لمحوں کا جو ہے ہمیں سانجھا کرنے کا، شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے ہمارے ایک جو تھے ساتھی یہاں پہ، انہوں نے بڑی خوبصورت دعا لکھی تھی، ابھی بھی اور بہت سے لوگ آ رہے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں، میں ان کے کامنٹس جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ عمران کیسر صاحب نے پہ آپ کے لیے جو ہے وہ خوبصورت سی دعا لکھی ہے۔ بلال امین صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، آپ جانتے ہوں گے ان کو انکل، رسپیکٹ اور لو فرام دا باٹم آف ہارٹ۔ اور خردار ہے میرا، اسے سلام کہہ دیجیے۔ بلال صاحب آپ کو جو ہے انیر جو ہے وہ اسلام جو آ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو بڑی خوبصورت دعا بھی ہمارے لکھا ہے، اپنا سینا ان کا نام حاجی ہمارے جو ہیں شفیق صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب نے اسی لیے یہ شیئر اور کیا ہے تاکہ آپ یہ پڑھیں بھی اور ہم اسی دعا پہ ختم کریں کہ آپ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں والی زندگی، لمبی زندگی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کی اس پروگرام سے آج سے اجازت چاہیں گے کیونکہ کامنٹس اب آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ پیک ٹائم ہے، تو ہم اس کو جو ہے کامنٹس میرے ساتھی جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں اور وہاں پہ بھی ہمیں اپنی رائے پہنچا سکیں۔ بہت آپ سب کا بہت شکریہ، دیکھنے والوں کا شکریہ۔ حاجہ صاحب جزاک اللہ۔ مجھے جب میں بول رہا ہوں تو حاجہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو میں معذرت چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھنے والوں کو والے شکریہ۔ السلام۔ دوستوں کو سلام کہہ دیجیے۔ شکریہ۔